नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, हमारी जो तसल्सल के साथ गुफ्तगू जारी है उसके दरमियान कोई ना कोई ऐसा मौजू, कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है जो अक्सर पूछा जाता है। तो कोशिश ये होती है कि उन क्वेश्चंस को भी और उन इश्यूज़ को भी हम साथ साथ एड्रेस करते चले जाएँ। बहुत से अखबार ने इसाले सवाब के हवाले से कुछ बात करने की फरमाइश की है कि इसाले सवाब का मतलब क्या है और क्यों इसाले सवाब किया जाता है और उसकी हैसियत क्या है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तो हम चाहते हैं कि आज की इस गुफ्तगू में हम मुख्तसर इस पर जो चीदा चीदा निकात हैं उन पे हम रोशनी डाल दें और उनके बारे में बात कर लें। इसाले सवाब का मतलब ये है कि हम कोई अमल करें और उस अमल का अजर, उस अमल का असर, उस अमल की तासीर और उसकी समरवरी जो है वो उन लोगों तक पहुँचे जो हमारे सामने मौजूद नहीं है। बिलम जो लोग दुनिया से चले गए, वफ़ात पा गए, उनकी बुलंदी दर्जात के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए इसाले सवाब किया जाता है। और ये एक ऐसा अमल है जो सालिहीन में हमेशा से राइज रहा है और राइज है। सबब क्या है कि इसकी असल कुरान और सुन्नत में मौजूद है और उसका एक डायरेक्ट कनेक्शन है, यानी इस प्रैक्टिस का, इसाले सवाब करने का एक डायरेक्ट ताल्लुक़ है इस्लाम के, कुरान मजीद के और हदीस मुबारक के आपस के फरामीन के मुताबिक जो हमें तसव्वुर अमल दिया गया है उसके साथ इसकी एक लिंकेज है। जब तक हम उस तसव्वुर अमल को नहीं समझेंगे कि इस्लाम और कुरान मजीद हमें जो तसव्वुर अमल देता है वो क्या है, यानी अमल क्या है, उसका इम्पेक्ट क्या है और अमल कब मुकम्मल होता है और कब तक वो अमल जारी रहता है और उस अमल की तासीर कब बढ़ती है, कब कम होती है, कब उसकी तासीर हमारी ज़ात में कंटेन होती है और कब उस अमल की तासीर हमारी ज़ात से बाहर दूसरों तक भी कम्युनिकेट होती है, ट्रांसमिट होती है, मुंतकिल होती है। तो ये चंद एक बुनियादी तसव्वुरात हैं इन जिनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक अनफॉर्चुनेट है कि दीनी तसव्वुरात को, कुरान मजीद के तसव्वुरात को हम अधूरे अंदाज से समझ रहे होते हैं और अपने प्री एज्यूम्ड जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सामने रखते हुए समझ रहे होते हैं, जिससे फिर मुगालते पैदा होते हैं और उन मुगालतों के नतीजे में बाज़ औक़ात हमारी आने वाली आरा जो हैं वो बहुत ज़्यादा शिद्दत में चली जाती हैं, जिससे सोसाइटी के अंदर एक तरह का ऐसा इफ्तिराक पैदा होता है, किस तरह का ऐसा मनफी तासुर पैदा होता है, जिससे जो न सिर्फ हमारी समाजी माशरती वहदत मुतासर होती है बल्कि दीन की अमली जो बरकत है उस तक भी रसाई के रास्ते जो हैं वो मसदूद होते चले जाते हैं। सूरह बकरा की आयत मुबारक है तिल्का उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम। कुरान मजीद ने इस आयत मुबारक को सूरह बकरा में 2 मकामात पे बयान किया है। और तिल्का उम्मतुन क़द खलत, ये उम्मत है क़द खलत जो गुजर गई, इनकी कमाइयाँ उनके लिए और आप उम्मत मुस्लिमा को कहा जा रहा है कि जो अमाल आप करते हो वो अमाल आपके लिए। और इन दोनों आयात में इशारा बनी इसराइल की तरफ है, यानी जो इस दुनिया से पहली उम्मतें चली गई क़द खलत, उनके अमाल उनके साथ चले गए और उनके अमाल अब वो अल्लाह के हुज़ूर उनके उसके लिए जवाबदेह हैं। उम्मत मुस्लिमा को मुतवज्जह किया जा रहा है कि आप जो अमाल करोगे आपसे उनके बारे में पूछा जाएगा, पहली उम्मतों के अमाल के बारे में नहीं पूछा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इस दुनिया में कसब होता है, कमाई होती है, अमाल होते हैं, वो फिर आगे चल करके हमारे लिए फ़ैसला करते हैं कि हमारा अंजाम क्या है और हम किन कॉन्सिक्वेंसेस को हमने आगे चल करके फेस करना है। जब हम वलकुम मा कसबतुम, वो तुम्हारे लिए वो हमारा जो तुम करते हो, इनको पूरे कुरान कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने जो मिल्लत इस्लामिया के आमाल की अंजामदेही है और उन आमाल की तासीर है उसको जब हम समझते हैं तो हम देखते हैं कि हुज़ूर ज़ात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से और आपके तवस्सुल से, आपकी बरकत से इस उम्मत को आमाल की अंजामदेही के बारे में और अमाल की अंजामदेही के हवाले से 3 ऐसे पैटर्न दिए गए हैं, 3 ऐसे पहलू या 3 ऐसे पर्सपेक्टिव दिए गए हैं जिनके तहत इस उम्मत के आमाल की तासीर पहली उम्मतों के अमाल की निस्बत बढ़ जाती है। उनमें एक का ताल्लुक़
اوقات کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق مقامات کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق انداز عمل کے ساتھ ہے۔ یعنی تین ایسے پہلو ہیں ہمارے اعمال کی انجام دہی کے، جب انہیں ہم پیش نظر رکھتے ہیں تو ہمارے اعمال کی برکت اور ہمارے اعمال کی تاثیر اور ہمارے اعمال کی اثر انگیزی بڑھ جاتی ہے۔ اوقات کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ اس امت کو اللہ رب العزت نے کچھ ایسے لمحے عطا کیے ہیں، جب یہ امت ان لمحوں میں عمل انجام دیتی ہے تو وہ اعمال پہلی امتوں کی نسبت کئی سو کئی ہزار گنا بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ پہلی امتوں کی زندگیاں بہت لمبی تھیں۔ اس امت کی زندگی پہلی امتوں کی نسبت اس کا دورانیہ بہت کم ہے، تو اللہ رب العزت نے اس دورانیے کو ختم کرنے اس دورانیے کی کمی کو ختم کرنے کے لیے یہ اپنا لطف و کرم فرمائے اس امت پہ کہ جب ان خاص اوقات میں یہ اعمال انجام دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات ہے لیکن 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب وہ عمل اپنے اثرات کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کے ملٹیپلائی ہو گیا۔ یعنی ایک اس کی جہت کیا ہے؟ وقت سے متعلق، یعنی کچھ ایسے مبارک اوقات دیے گئے ہیں، اور اہل علم سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ کچھ مقامات ایسے عطا کیے گئے ہیں کہ جب ان مقامات پہ وہ اعمال انجام دیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اعمال کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ جیسے اگر آپ نماز گھر میں پڑھیں اس کا اور اثر ہے، اگر مسجد میں باجماعت پڑھیں اس کا اور اثر ہے، اور وہی نماز گھر میں کعبہ میں پڑھیں اور مسجد نبوی میں پڑھیں تو اس کا اور اثر ہے۔ یعنی اس کی برکت، اس کی تاثیر اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی مقبولیت کا درجہ ملٹیپلائی ہوتا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ اس اعمال کی انجام دہی کا انداز ہے۔ یہ بہت وسیع ایریا ہے جس کو ایڈریس کرنے کے لیے کئی نشستوں کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ایک پہلو پہ جس کا ڈائریکٹ کنیکشن ایثار ثواب کے ساتھ جا کے بنتا ہے، اس کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے، یعنی اس کے ذاتی اعمال، یعنی وہ اعمال جو وہ خود انجام دے رہا تھا، ظاہر ان کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وہ دنیا چھوڑ کے آخرت میں چلا گیا۔ اب جو اعمال کا سلسلہ باقی رہتا ہے ان کو 3 کیٹیگریز میں آپ سے نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا۔ نمبر 1، اگر اس کا کچھ صدقہ جاریہ ہے۔ نمبر 2، اس کا کوئی ایسی علمی خدمت ہے جس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور لوگ فائدہ اٹھاتے جا رہے ہیں۔ اور نمبر 3، اس کی اولاد اتنی صالح ہے کہ وہ نیک اعمال انجام دے رہی ہے۔ اب جو پہلی کیٹیگری ہے، یعنی کچھ صدقہ جاریہ، کئی احادیث میں اس کی تفسیر بھی ملتی ہے، جیسے اس نے کوئی کنواں کھدوایا، کوئی مدرسہ بنایا، کوئی اور نیک کام کیا جس سے خلق خدا مستفید ہو رہی ہے، تو اب اس کا اجر اس کو مل رہا ہے۔ اور اگر ہم اس حدیث پاک پہ غور کریں تو یہ حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، انداز بیان کے معجزے کی حامل اور مظہر حدیث ہے کہ اگر آپ ان تینوں کیٹیگریز کو، جو اعمال کی 3 کیٹیگریز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان پہ غور کرتے ہیں، تو کوئی عمل ایسا نہیں جو بچ جائے، یعنی کوئی عمل ایسا نہیں جو اس سے خارج ہو، یعنی زندگی کے سارے اعمال، چاہے ان کا تعلق ہمارے ذات کے ذریعے انجام کیے گئے اعمال کے ساتھ ہے، چاہے ان کا تعلق خلق خدا کے استفادے کے ساتھ ہے، یا ان کا تعلق ہماری نسل کے ساتھ ہے، ہمارے خاندان کے ساتھ ہے، یعنی وہ سارے اعمال کسی نہ کسی طرح سے ان 3 اعمال کی کیٹیگریز میں آ جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اعمال کی تاثیر کا سلسلہ باقی رہتا ہے، اور وہ اعمال کی تاثیر جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، آگے پہنچتی رہتی ہے۔ اچھا، یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر بھی ہے، یہ نسائی کے اندر بھی ہے، ترمذی شریف میں ہے، اور سنن ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو اب یہاں تک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ما کسبتم میں جو ہمارے اعمال ہیں وہ پہلی امتوں کی نسبت بالکل مختلف ہیں۔ ان اعمال کی تاثیر، ان اعمال کی مؤثریت اور ان اعمال کی برکت، ان اعمال کا ثواب، ان اعمال کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں منظوری و مقبولیت کا درجہ، سطح اور اس کا جو دائرہ ہے وہ کہیں وسیع ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اب اگلی بات آ جاتی ہے، ان اعمال کا اثر کہاں کہاں تک جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ٹرانزٹیو ایکٹ میں بلیو کرتا ہے، انٹرسٹیو ایکٹ کی بات نہیں کرتا، یعنی ایسا عمل جو اپنے اثرات پیدا کر رہا ہے۔ اور قرآن حکیم کی روشنی میں اگر بہت سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں تو میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید کے مطابق عمل صالح جو ہے، جو نیک عمل ہے، اس کی حیثیت ایک بلب کی سی ہے، ایک چراغ کی سی ہے۔ چراغ کا نہ دایاں ہوتا ہے نہ بایاں ہوتا ہے، نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، اور اب تو چراغ کی جگہ بلب آ گئی جس کے نہ اوپر ہے نہ نیچے، یعنی سب طرف اس کی روشنی ہے، اس کی روشنی ہر طرف پھیل رہی ہے۔ یہی صورتحال بندہ مومن کے نیک عمل کی ہوتی ہے کہ اس کا عمل ماضی کو متاثر کر رہا ہوتا ہے، اس کا عمل مستقبل کو متاثر کر رہا ہوتا ہے، اس کا عمل حال کو متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ماضی تک اعمال کے اثرات پہنچتے ہیں اور مستقبل تک اعمال کے اثرات پہنچتے ہیں، اور جیسے قرآن مجید میں ہے کہ
جب اصحاب کہف کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور انہوں نے ایک دیوار کو بنا دیا، اور جب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس دیوار بنانے کے معاملے کو ایکسپلین کیا کیوں اس دیوار کو بنایا کہ حالانکہ اس بستی کے لوگ اتنے اچھے نہیں تھے، اتنے خلیق نہیں تھے کہ ان بستی والوں کے لیے کوئی ایسا اچھا کام، نیک کام اور ان کو فائدہ دینے والا کام کیا جاتا اس بستی کے اندر. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ جو دیوار ہے یہ بنانے والا ایک نیک مرد تھا، نیک صالح مرد تھا، اور اس کے جو بچے رہ جو یتیم رہ گئے ہیں ان کا خزانہ اس دیوار کے نیچے ہے. تو ہم نے یہ چاہا کہ اس دیوار کو بنا دیا جائے اور یہاں پہ کیا ہو کہ اس دیوار کو بنانے کے نتیجے میں جو یتیم بچے ہیں ان کا خزانہ محفوظ ہو جائے. اب جو لفظ استعمال کیے حضرت خضر علیہ السلام نے اس پورے واقعے کو ایکسپلین کرنے کے لیے فرمایا کانا ابوہما صالحا، کہ ان بچوں کا جن کا خزانہ اس دیوار کے نیچے ان کا والد نیک مرد تھا، صالح مرد تھا. پتہ یہ چلا کہ اب کیا ہوا کہ وہ جو نیک عمل پہلی نسل میں کسی نے کیا اس کی تاثیر اور اس کا اجر آنے والوں تک پہنچ رہا ہے، اگلی نسل تک پہنچ رہا ہے. یعنی اعمال صالحہ جب انجام دیے جاتے ہیں تو ان اعمال صالحہ جو ہم انجام دیتے ہیں ان کا اثر ہمیں ماضی کی طرف بھی پہنچ رہا ہوتا ہے. جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کے مستقبل میں جو اعمال کا تسلسل ہے جیسا کہ حدیث پاک میں بیان ہوا ان کا اثر وہ کہاں جا رہا ہے؟ پاس کی طرف جا رہا ہے. ان اعمال کی انجام دہی سے پہلے جو شخص اس دنیا سے چلا گیا اس کی طرف جا رہا ہے. پھر کسی عمل کو ماضی میں ایک شخص نے انجام دیا، جب ماضی میں انجام دیا تو ماضی میں انجام دیے جانے والے کے عمل کا اثر مستقبل میں جا رہا ہے. جو بچے بھی چھوٹے ہیں جنہوں نے بھی بڑا ہونا ہے، جوان ہونا ہے، اب ان کو اس ماضی میں فوت ہونے والے ان کے والد کے عمل صالح کی برکت کی تاثیر مستقبل میں پہنچ کے ان کے مستقبل کو سیکیور کر رہی ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا اعمال کی تاثیر صرف ثواب کی حد تک مقصود نہیں ہے. قرآن مجید کی روشنی میں جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو عمل صالح وہ عمل ہے، صالح صحت مند کو کہتے ہیں جس میں کوئی نقص نہیں ہوتا، جو لولا نہیں ہوتا، لنگڑا نہیں ہوتا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ قرآن مجید میں ہے ہم نے زکریا کی بیوی کو صحت مند کر دیا، حالانکہ وہ بچے جننے کے قابل نہ تھی لیکن اس کو اس صحت تک پہنچا دیا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ اب وہ اولاد کی مالک بن گیا، اللہ اس سے اولاد نے جنم لیا. تو عمل صالح وہ عمل ہے جو صحت مند عمل ہے، جو ایفیکٹو عمل ہے. اور عمل صالح کا اثر ہماری میٹیریل ورلڈ میں بھی ہوتا ہے، ہماری نان میٹیریل اور اسپریچول ورلڈ میں بھی ہوتا ہے، ہماری مورل ورلڈ میں بھی ہوتا ہے. حدیث پاک کی کتنی ایسی حدیثیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کتنے اعمال ہیں جن کے نتیجے میں رزق اٹھ جاتا ہے، کتنے اعمال ہیں جن کے نتیجے میں بیماریاں پھیل جاتی ہیں، کتنے اعمال ہیں جن کے نتیجے میں عذاب آنے لگتے ہیں. یعنی یہ جو ایتھیکل پرسپیکٹیو ہے قرآن مجید کا یہ بہت جامع ہے. ہم تو اس پہ جگڑ رہے ہیں کہ اعمال کا اثر پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، ایصال ثواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. نہیں، ایصال ثواب زندگی کے سارے دائروں میں ہو رہا ہے. یعنی اس عمل کی تاثیر آپ کے میٹا فزیکل ڈومین میں بھی ہو رہی ہے، آپ کی فزیکل ڈومین میں بھی ہو رہی ہے، آپ کی اس دنیا میں بھی ہو رہی ہے، اور آپ کی جو زندگی کا اسکاٹولوجیکل یعنی کہ برزخی جو دائرہ ہے وہاں تک اس کا اثر پہنچتا چلا جا رہا ہے، پہنچ رہا ہے. تو اسلام کا جو تصور ہے عمل صالح کا وہ بہت کمپریہنسو ہے. اسلام کا دیا ہوا عمل صالح کا تصور اتنا جامع ہے، اتنا جامع. آپ تصور کریں اگر میں حدیث پاک کے مفہوم کو رس کر کے پیش نظر رکھ کے آپ کے سامنے رس کروں تو میں یہ کہوں گا کہ عمل صالح اتنی طاقت رکھتا ہے کہ قیامت تک کو روک دیتا ہے. عمل صالح حدیث پاک ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین پر ایک شخص بھی اللہ 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 کرنے والا ہوگا. تو آپ تصور کریں عمل صالح کی طاقت کتنی زیادہ ہے. تو قرآن مجید کی روشنی میں ہم نے پہلی بات یہ سمجھی کہ اس ملت کا عمل جو ہے وہ سابقہ ملل کے، سابقہ امتوں کے عمل کی نسبت بالکل مختلف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمۃ للعالمین کے تصدیق سے، آپ کی ختم نبوت کے تصدیق سے اس امت کے اعمال کی تاثیر کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے 3 زاویے اور 3 پرسپیکٹیو اس امت کو دیے گئے ہیں. ایک کا تعلق اوقات کے ساتھ ہے، ایک کا مقامات کے ساتھ، اور ایک کا اس عمل کو انجام دینے کے انداز کے ساتھ. پہلی بات. دوسری بات ہم نے یہ ڈسکس کی کہ قرآن مجید کے مطابق عمل صالح کی مثال بلب کی طرح ہے، چراغ کی طرح، جس کی تاثیر ماضی، حال، مستقبل سب طرف پھیل رہی ہے اور سب کو وہ متاثر کر رہا ہے. تو ایصال ثواب کا مطلب کیا ہوا کہ عمل کا اثر کبھی بھی منقطع نہیں ہوتا بلکہ وہ اثر جاری رہتا ہے، وہ اثر آگے چلتا ہے. اچھا اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب اعمال کا اثر ہم نے یہ دیکھا کہ مرتب ہوتا ہے اور وہ اعمال کا اثر پہنچتا ہے، چاہے وہ اس دنیا کے اندر
کی زندگی ہو یا اس دنیا کے بعد کی زندگی ہو، برزخ کی زندگی ہو، آخرت کی زندگی ہو، تو اس میں یہ بات بھی پھر ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ سارے اعمال کا اثر پہنچتا ہے، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں جن کا اثر لازمی پہنچتا ہے، ان اعمال کے رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان میں وہ کون سا عمل ہے جس کا عمل ہر صورت میں پہنچتا ہے؟ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا، جو ہمیشہ مقبول رہتا ہے اور جس کی تاثیر ہمیشہ مرتب ہوتی ہے۔ اب یہ جو درود پاک ہے، یعنی اچھا، اب یہ صرف درود نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جس وقت آپ کسی عمل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے ساتھ انجام دیتے ہیں تو اب اس عمل کی تاثیر کے نہ ہونے اور اس عمل کے مسترد ہونے اور اس عمل کے غیر مؤثر رہ جانے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ یہ الگ سے پورا سبجیکٹ ہے کہ یہ امت جب ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے استحکام کے ساتھ، یعنی درود السلام کیا ہے؟ درود السلام کا مطلب اپنے امتی ہونے کے تصور کو، اپنے امتی ہونے کے منصب کو، اپنے امتی ہونے کی حیثیت کو ہمیشہ لائیو رکھنا اور اس کو ہمیشہ مستحضر رکھنا، اس کو ہمیشہ زندہ و بیدار رکھنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ایک قلبی، ایک روحانی اور ایک ایمانی، ایک اٹوٹ ایمانی، ایک ایسا ایمانی تعلق جس میں کوئی بھی عدم استحضار کا انقطاع نہ آتا ہو۔ وہ کیپلری ری ایکشن آپ دیکھتے ہیں نا، جب کیپلری ری ایکشن ہوتا ہے تو لکوڈ نیچے سے اوپر کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے زائل فلوئم کے اندر، اور جیسے ہی اس میں بلبلہ آ جائے تو پھر جو لکوڈ ہوتا ہے اس کا ٹرانسمٹ ہونا آگے رک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ بس یہی صورتحال ہماری نسبت کی ہے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اچھا، ایصال کہتے ہیں پہنچنے کو، جیسے میں نے بلب آن کرنے کے لیے جیسے ہی بجلی کا کنیکشن آن کیا تو بلب آن ہو گیا، کیوں؟ درمیان میں ایصال کے لیے تار موجود ہے، الیکٹریکل وائر موجود ہے، وہ وائر ایصال کرتی ہے الیکٹریسٹی کا اس بٹن سے لے کے جہاں سے بجلی آ رہی ہے بلب تک، لہٰذا بلب روشن ہو گیا۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ ایصال نہ ہو رہا ہو، درمیان میں انسولیٹر موجود، وہ جو ٹرانسمٹ کرنے والی چیز ہے، جو وائر ہے الیکٹریسٹی کی، وہ موجود نہ ہو تو پھر بلب آن نہیں ہوگا۔ بعین ہی ہمارے اعمال جو ہیں ان کے کا ایک جو اثر انگیزی ہے، اس کے درمیان ایک کنیکٹیوٹی ہے۔ وہ کنیکٹیوٹی کیا ہے؟ وہ کنیکٹیوٹی ہمارے ایمان کی ہے، وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک زندہ و بیدار تعلق کی ہے۔ اس میں جب غفلت کا، اس میں جب شک کا، اس میں جب نسبت امتیت کی کمزوری کا بلبل آ جاتا ہے تو پھر وہ انقطاع پیدا ہو جاتا ہے اور پھر وہ جو تاثیر ہے وہ آگے ٹرانسمٹ نہیں ہوتی۔ اور جب اس چیز کو ہم باہر رکھتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان اعمال کی اثر انگیزی مرتب ہوتی ہے زندگی کے سارے دائروں کے اندر، زندگی کے سارے ڈومینس کے اندر۔ اور اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی طرف میں بھی اشارہ کرنا یہاں ضروری سمجھتا ہوں۔ یعنی ایک تو اعمال صالحہ کے اثر انگیزی کے والے سے میں نے اس پہلو کی طرف اشارہ کیا کہ وہ عمل جو سب سے زیادہ مؤثر ہے، جس نے کبھی مسترد نہیں ہونا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ، آپ پر صلاۃ والسلام اور آپ کی نسبت کا استحضار ہے، آپ کے ساتھ تعلق کا استحضار ہے، اس کی ہر وقت پریزنس ہے۔ اور اس کی دوسری جو سلبی جہت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب خدا نہ خواستہ یہ نصیب نہ ہو تو پھر کوئی عمل مؤثر نہیں رہتا، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بالکل ہی ختم ہو جائے زندگی سے، انسان دائرہ کفر میں ہو، تو اس کے لیے پھر کوئی دوسری جو چیز ہے وہ نفع بخش نہیں رہتی۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، سورہ لہب کو آپ پڑھیں، جس میں اللہ رب العزت نے زندگی کے سارے اثاثوں کا، چاہے وہ خاندان ہوں، جتھے ہوں، سوشل انفلوئنس ہو، پرسنل انفلوئنس ہو، مال و دولت ہو، قرآن مجید کہتا ہے اس ساری چیزوں نے، مال و دولت نے، شخصی وجاہت نے، وما کسب، اور جو اس کی جتنی کمائیاں تھیں وہ سب کی سب اس کے لیے غیر مؤثر ہو گئی جب ابو لہب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا حیا نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو وہ تقریب نہیں دی، اس کے سامنے اس طرح سر تسلیم خم نہیں کیا۔ تو یہاں پہ آ کے ہم اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے تصور عمل کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہمارے ایصال ثواب کے سارے جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کہ قرآن مجید ہمیں جو تصور عمل دیتا ہے وہ اثر انگیزی والا عمل ہے، وہ جاندار تصور ہے عمل کا، جہاں پہ عمل ہمیں بطور بیج کے قرآن مجید عمل کی بات کرتا ہے، پتھر کے طور پہ بات نہیں کرتا۔ پتھر جہاں آپ نے رکھا قیامت تک پتھر کا پتھر ہی رہے گا، نہیں، آپ کا کیا وہ ہر عمل ایک بیج کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب آپ نے وہ عمل انجام دے دیا، اب اس نے اگنا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ جنم لینا ہے۔ وہ پھول بھی ہو سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ کانٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ گل و گلزار بھی ہو سکتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ
جو ہیں وہ خارزار بھی ہو سکتے ہیں. بس دیکھنا یہ کہ ہم کس عمل کا بیج جو ہے وہ بو رہے ہیں، اور پھر اس عمل کا جو ثواب ہے، اس عمل کی جو تاثیر ہے، وہ ماضی، حال اور مستقبل سب کو متاثر کرتی ہے، چاہے وہ یہ دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو، برزخ کی زندگی ہو. زندگی کے ہر سطح تک اور زندگی کے ہر لیول تک اس عمل کا جو اثر ہے